किसी ने क्या खूब कहा है, मैनर्स कॉस्ट नथिंग बट मीन्स एवरीथिंग। अपने बच्चों को 10 आदाब लाजमी सिखाएं। 10 मैनर्स यू मस्ट टीच योर चाइल्ड फ्रॉम अर्ली एज। बच्चों के लिए वो कौन से आदाब हैं जो कि माओ को चाहिए कि वो लाजमी उनको सिखाएं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे जितनी भी बात करें ना तो वो कम है। बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं पहले भी बहुत से व्लॉग्स में ये बातें कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखें तो आपको बहुत सी काम की बातें बच्चों की तरबियत के हवाले से और पेरेंटिंग मिस्टेक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। आज के व्लॉग में भी हम बच्चों के आदाब के हवाले से ही बात करेंगे कि वो कौन से बुनियादी आदाब हैं जो बच्चों को छोटी उम्र से ही आप सिखाएंगे तो आपके बच्चे की पर्सनालिटी बहुत ही पुरकशिश और वेल मैनर्ड होगी और बच्चों की तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह सकेगा। और साथ ही साथ आपके तरबियत की भी तारीफ होगी क्योंकि बच्चों की पहली दरजगाह तो उसकी घर से ही होती है। जो उसका लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है बहुत ही छोटी उम्र से वो उसका अपना घर होता है। वो अपनी माँ से अपने घर के माहौल से बहुत कुछ सीखता है। माँ पे वो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं तो बच्चों की तरबियत में माँ का बहुत ज़्यादा जो है अहम रोल होता है। मदर्स अगर अपने बच्चों को ये आदाब छोटी उम्र से सिखा दें तो उनके बच्चे एक वेल मैनर्ड और अच्छी आदत के मालिक बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू नाज फैमिली व्लॉग्स। और आज भी मैं घर की रूटीन के साथ साथ और कुकिंग के साथ साथ आपके साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगी। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लें। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरे जितने भी नए व्लॉग्स हैं, नए जो भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो नंबर 1 पे हम जो जिस अदब की बात करते हैं, जो सबसे पहला अदब और मैनर है जो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए वो है पोलाइटनेस यानी कि नरमी। और नरमी किस चीज़ में? लैंग्वेज और एटीट्यूड में। और इसके लिए आपको बच्चों को सबसे पहले जो सिखाना है वो है नरमी यानी कि प्लीज़ कहना सिखाना है। अगर वो अपनी गुफ्तगू में प्लीज़ कहना शुरू कर देंगे तो इसके लहजे में नरमी आ जाएगी। और देखिए नरमी के बारे में तो हमारे मज़हब में भी बहुत ही खूबसूरत हदीस है। हदीस कुछ यूँ है कि जो नरमी से महरूम हुआ वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। यानी इसका मतलब है कि मिजाज में नरमी होना इतना ज़रूरी है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर हम पहाड़ों को देखें तो वो एक सख्त से पत्थर की तरह मानने लगते हैं और कोई देखने में ख़ास प्यारे भी नहीं लग रहे होते। लेकिन अगर यही मौसम जब बदलता है तो इसी पत्थरों पर, इन्हीं पहाड़ों पर एक खूबसूरत सी घास उगाती है, पौधे उगाते हैं तो वही मंजर कितना खूबसूरत लगने लग जाता है। तो यही मिसाल इंसान की है कि अगर इंसान के अंदर नरमी खुश अखलाकी ले आए वो अपने अंदर तो कितने मसाइल हल हो जाते हैं। तो अपने बच्चों के अंदर नरमी लेकर आएँ, उनको प्लीज़ कहना सिखाएं ताकि वो एक खुश अखलाकी उनके अंदर पैदा हो। वो कहते हैं ना कि अगर अल्फाज ज़ख्मी नहीं करते रवैये ज़ख्मी करते, यानी आप सख्त से सख्त लफ्ज़ भी बोल लेकिन आपका अंदाज़ इतना अच्छा हो कि सामने वाले को वो लहजा फील ही ना हो तो आपके अल्फाज भी पकड़े नहीं जाएंगे, ना ही सुनने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप मामूली सी बात भी करत लहजे में या झड़क करेंगे तो उसको बदतमीजी समझा जाएगी। तो नरमी का इतना अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में। तो अपने बच्चों को प्लीज़ कहना सिखाएं। प्लीज़ कहने के साथ साथ खुद ही लहजे में ना नरमी आ जाती है, अंदाज में नरमी आ जाती है। दूसरा अदब जो आपने बच्चों को सिखाना है यानी कि दूसरा मैनर जो आपने बच्चों को सिखाना है वो है थैंक यू। थैंक यू कहें, शुक्रिया कहें या जज़ाकल्लाह कहें। थैंक यू करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। यानी जब हम किसी को जज़ाकल्लाह कहते हैं तो जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, सामने वाले के साथ आपकी एक अच्छी बाउंडिंग हो जाती है क्योंकि इंसान जब शुक्र अदा करता है तो सच में अच्छा फील कर रहा होता है और जो चीज़ उसके पास आ रही होती है वो उसके दिल से शुक्र अदा कर रहा होता है। और जब बच्चा थैंक यू या शुक्रिया या जज़ाकल्लाह कहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है और वो तहज़ीब याफ्ता और वेल मैनर्ड नज़र आता है। तीसरा मैनर जो आपने बच्चों को सिखाना है वो ये है कि आपने उनको एक्सक्यूज़ मी कहना सिखाना है। एक्सक्यूज़ मी कहना बहुत ही मैनर्स में आता है। देखिए अगर हम किसी को ऐसे ही मुखातिब कर लेते हैं और सामने वाला अच्छे मूड में नहीं है, वो किसी काम में मसरूफ़ है या वो उसका भी बात करने का मूड ही नहीं है और हम अपनी बात शुरू कर दें तो सामने वाले बाज़-औक़ात नागवार गुजरता है उनको ये चीज़ और वो चिढ़ जाते हैं। और एकदम से अपनी बात शुरू कर देना ये मैनर्स में नहीं आता। बात शुरू करने से पहले या कोई भी काम किसी से अगर आपने कहना है या लेना है तो उससे पहले आप उसको मतवज्जा करें और ये बहुत ज़रूरी है जिसके लिए आपको एक्सक्यूज़ मी कहना बहुत ज़रूरी है।
ہمیں خود بھی بچوں کو اس طرح سے مخاطب کرنا چاہیے تاکہ ان کو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو سکے کہ کسی سے بات کرنے سے پہلے اس کو توجہ اپنی طرف کرنی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں ان کو ایکسکیوز می کہنا چاہیے، اپنی طرف مخاطب کریں اور پھر جو بھی آپ نے بات کرنی ہے تو اپنی بات کریں، جو کہ صحیح طریقہ مینرز میں آتا ہے وہ یہی ہے۔ بلکہ ہمیں بھی بچوں سے جب بھی بات کرنی ہو، ان کو مخاطب کرنا ہو، وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، کھیل میں لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں اگر ان کو بلانا ہے تو ہم پہلے ان کو اس طرح سے اپنی طرف مخاطب کریں۔ ان کو اس چیز سے ریئلائز ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں، ہماری مدرز بھی ہمیں اسی طریقے سے مخاطب کرتی ہیں، تو یہ چیز ان کو انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے ہوگی۔ تو آپ بھی بچوں کو جب بھی مخاطب کریں تو ان کو اسی طریقے سے مخاطب کر کے پھر اپنی بات شروع کریں تاکہ وہ آپ کی بات دھیان سے سن سکیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ دیکھیے بچوں کو کچھ بھی اگر سکھانا ہے نا، کچھ بھی ان کو بتانا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کی طرح پیش کرنا پڑے گا۔ ان کو یہ چیز دکھانی ہی پڑے گی کہ یہ کام اس طریقے سے کرتے ہیں، تو بچے بہت اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو ہمیں ادب یا مینر بچوں کو سکھانا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سننے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے صرف بول رہے ہوتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کو سننا پسند ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کو سننا پسند نہیں کرتے، یعنی جب بچہ اپنی پیرنٹس سے یا اپنی مدر سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا اس سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے والدین ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، وہ بولنے ہی نہیں دیتے، یا تو اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں یا اپنے کسی کام میں اتنے انگیج ہوتے ہیں کہ بچے کو سننے کا ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ بچہ یہی سیکھتا ہے کہ جب بچے کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ بھی کسی کی نہیں سنتا۔ تو کوئی بھی بات اگر آپ نے اپنے بچوں کو اگر سکھانی ہے تو پہلے اپنے خود اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہی بچے آپ کے سیکھیں گے۔ اگر بچے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پورے دھیان سے، پوری توجہ سے، پورے مینرز کے ساتھ ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان سے ڈسکس کریں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، کس طرح سے آپ بچوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تاکہ بچے بھی جب آپ ان سے کوئی بات کریں یا آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں تو وہ آپ کی بات بالکل پراپر طریقے سے سنیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ بچوں کو سننا سیکھیں اور اس کے بعد بچے آپ کو اسی طریقے سے سنیں گے۔ جب آپ ان سے کچھ کہیں گے تو وہ آپ کی بھی اسی طرح سے سنیں گے۔ نمبر 5 پہ جو مینرز کی بات ہم کریں گے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں آپ کہیں پہ بھی جائیں، کوئی آپ کے گھر آئے تو یہ چیزیں بہت زیادہ نوٹس کی جاتی ہیں۔ اکثر آنے جانے والے لوگ، آپ کے ارد گرد کے لوگ یہ نوٹس کر دیں کہ بچوں میں مینرز کتنے ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ مینر ہے وہ ہے ٹیبل مینرز، یعنی کہ دسترخوان پہ کھانے پینے کے حوالے سے، یعنی بچوں کو کھانا کھانے کے آداب ضروری سکھانے چاہیے۔ اکثر لوگوں کے بچے بہت عجیب طریقے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، عجیب الجھن ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، یا تو منہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے یا پھر وہ ادھر ادھر کھانا گرا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کھانا کھانے کے آداب ماں کو بہت جلدی اور بہت رسپانسبلٹی سے سکھانے چاہیے۔ اگر یہ مائیں نہیں سکھائیں گی تو کون سکھائے گا؟ یہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً بچوں کو یہ بتانا کہ پلیٹ پہ زور زور سے اسپون نہ ماریں، نہ چلائیں، یا آواز نہ آئے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے کھانا کھاتے ہوئے، اور یہ کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو کس طریقے سے کھانا کھائیں، اور اگر نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو لازمی نیچے کوئی میٹ یا شیٹ وغیرہ ڈال کر کھانا کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ اکثر بچے زمین پہ ہی بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو یہ ویل مینرز میں نہیں آتی طریقے یہ بچوں کے نا، تو یہ سارے ماؤں نے ہی سکھانے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو کھانا کھانے کے آداب سب سے پہلے سکھائیں تاکہ آپ کہیں جائیں، آپ کے گھر کوئی آئے تو آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور آپ کے بچوں کو اتنا ڈسپلن اور ویل مینرڈ طریقے سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر سب آپ کی تعریف بھی کریں اور آپ کے بچوں کی بھی تعریف کریں، تو یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ کے بچوں کو بھی بہت اچھا فیل ہوگا۔ اور کھانا کھانے میں سب سے زیادہ اہم بات، ان کو کھانے کی دعا ضرور یاد کرائیں تاکہ ان کے کھانے میں برکت ہو اور ان کا پیٹ بھی بھر جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں مینر نمبر 6 کی، اور وہ ہے شیئرنگ۔ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ مینر ہے۔ بچوں کو شیئرنگ کی عادت ضرور ڈالیں۔ اس میں پیرنٹس کو بھی بچے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیرنٹ کسی سے کوئی شیئر نہیں کر رہا، کوئی اپنے فیملی میں یا کچھ اس طرح سے، تو بچوں کو بھی اسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے۔ بچے بھی نا اپنی چیزیں شیئر کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس کا امیج نیگیٹو بن جاتا ہے، بچے کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور ان کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی چیز لینا چاہتے ہیں ہمیشہ،
کہ ہمیں دوسروں کو کوئی چیز ہمیں مل جائے لیکن ہم اپنی چیز کسی کو نہ دیں، اور اگر ان کو اپنی چیز کوئی دینی پڑ بھی جاتی ہے نا تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے شیئرنگ کرتے ہوئے۔ اور شیئرنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے میں جو ہے ایک کانفیڈنٹ آتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ خوشی فیل ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 یعنی کہ مینر نمبر 7 بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تعریف کرنا۔ آپ بچوں کی تعریف کریں گے تو بچے بھی ہر چیز کی تعریف کریں گے۔ آپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کریں گے، جیسے کہ ان کے کام کی، ان کی پڑھائی کی، یا ان کے چھوٹے موٹے کاموں کی، تو بچے بھی اپنی ماؤں کی، اپنے فادرز کی جو ہے نا تعریف ضرور کریں گے۔ جیسے ماں نے اگر کھانا اچھا بنایا ہے تو وہ ماں کی تعریف کریں گے، اور اگر ان کے پاپا ان کو کہیں باہر لے گئے ہیں تو ان کے پاپا کی تعریف کریں گے کہ آپ بہت اچھے بابا ہیں، آپ نے ہمیں یہ چیز دلائی، آپ نے ہمیں وہ چیز دلائی۔ تو اس طریقے سے بچوں میں جو ہے نا تعریف کی عادت ڈیولپ کرنی چاہیے۔ اور آپس میں جو ہے نا پیرنٹس میں اور بچوں میں اس طرح سے جو ہے نا ایک اسٹرانگ ریلیشن باؤنڈ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے بچے اگر باہر کسی کی چیز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت پازیٹیو ہے۔ اس طریقے سے ان میں ایک جو بہت ہی بڑی بیماری ہمارے پائی جاتی ہے، جیلسی، یعنی کہ جیلسی کی عادت ان میں ان کی یہ جو ہے نا تعریف کرنے سے یہ عادت ان کی نہیں ڈیولپ ہوتی۔ اور جب وہ دوسروں کی کوئی چیز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ حسد جیسی جو جیلسی جیسی جو بیماری سے نا وہ دور ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ یہ مینر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے سوری۔ آپ اپنے بچوں کو سوری کرنا یعنی معافی مانگنا ضرور سکھائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سوری کرنا نہیں سکھائیں گے تو وہ زندگی میں بہت تکلیف اٹھائیں گے، کیونکہ دیکھیں معافی کر دینے والا اور معافی مانگنے والا دونوں ہی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کے مسائل جتنے بڑھ چکے ہیں، اس میں اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور سوری کر لیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ کے لیے بہت سے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بچوں کو اگر آپ یہ سوری کرنا، اپنی غلطی تسلیم کرنا سکھائیں گے تو اس طریقے سے وہ زندگی میں اپنے رشتے بہت اچھے طریقے سے نبھا لیں گے، اور اپنے رشتوں کو ان کو ہنر آ جائے گا کہ اپنے رشتوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ تو اپنے بچوں کو نا سوری کہنے، سوری سکھائیں تاکہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں۔ مینر نمبر 9 بھی از ویری امپورٹنٹ، جیسے کہ ہے صفائی۔ صفائی نفس ایمان ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے نا کہ آپ کا نفس ایمان صفائی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ بچوں کو صفائی کا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھونے ہیں۔ کہیں کھیل کے آئے ہیں تو ان کو بتائیں کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ، پیر اور پاؤں دھوئیں اور پھر کھانا کھائیں، اور کس طریقے سے ہائیجین کا اپنے خیال رکھنا ہے، نہانا دھونا، اپنے کپڑے، مطلب کہ ہر طرح سے صفائی ستھرائی کو ان کو گائیڈ کرے تاکہ وہ ایک صاف ستھرے طریقے سے ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ مینر نمبر 10 جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے صبر کرنا سکھائیں۔ آپ اپنے بچوں میں صبر کی عادت ضرور ڈالیں۔ جب بچے آپ کے منہ سے کوئی بات نکالیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت وہ پوری کر دینی ہے۔ اکثر والدین کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے منہ سے بات نکلتی ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے نا بچوں میں کبھی بھی صبر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ ناشکرے ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نے ان کے اندر صبر اور شکر پیدا کرنا ہے نا، تو ان کے لیے ایک گول، ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اگر آپ کو یہ چیز چاہیے یا اگر آپ کو یہ گفٹ چاہیے تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا پہلے، پھر آپ کو ملے گا۔ تو بچے کو بھی نا پتہ ہوگا کہ میں یہ اپنا کام مکمل کروں گا ہی تو مجھے یہ سب کچھ ملے گا۔ تو اس طریقے سے نا اس میں ایک کام کرنے کی لگن بھی ہوگی، وہ کام بھی محنت سے کرے گا اور اس کے اندر صبر بھی پیدا ہوگا۔ تو یہ تھے آج کے بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس، جو کہ بیسک پوائنٹس ہیں، بیسک مینرز ہیں، جو اگر آپ اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو آپ کے بچوں کی شخصیت ٹوٹلی بدل جائے گی اور وہ ایک بہت ہی اچھی پرسنالٹی کے مالک ہو جائیں گے، اور اس پرسنالٹی کے ساتھ نہ صرف ان کی تعریف ہوگی بلکہ آپ کی بھی ہوگی۔ ہوپ یو لائک مائی ٹوڈیز ولاگ، سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔